आसा मुबारक जो है कहा जाता है कि हज़रत लाडले मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का आसा मुबारक है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ के वीडियो के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ आज आलन शरीफ में, जो कि कर्नाटका रियासत का एक खूबसूरत सा टाउन है, जो कि गुलबर्गा शरीफ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और गुलबर्गा शरीफ कोई भी तारुफ़ मोहताज जगह नहीं है, जहाँ पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैस दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आराम फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन, आलन शरीफ में एक बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जो हज़रत लाडले मशाइख के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। मेरे पीछे ये दरगाह शरीफ आप देख सकते हैं, और जितने भी हज़रात मेरे साथ खड़े हुए हैं दरगाह शरीफ की कमेटी मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ हज़रत ही के ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। और दरगाह शरीफ की जो भी सवान हयात है, मुकम्मल किताब के तौर पर किताब बनाई हुई है हज़रत की हिस्ट्री और सवान हयात पर, और इन्होंने मुझे किताब भी दी है इंशाअल्लाह। तो चलिए दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं, और जो भी मुझे हिस्ट्री हज़रत के बारे में पता चलती है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, हम लोग आगे मिलते हैं। है नजर में जमाले हबीबे खुदा। नाज़रीन, आज आप इस वीडियो में जो भी हज़रत की सवानेह समाअत फरमाएंगे, मैं तमाम बातें इस किताब के हवाले से बयान करने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। किताब का नाम है अंसार मदीना और आफ़ताब दक्कन, जो कि हज़रत शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी अलमारूफ़ लाडले मशाइख अंसारी अलन शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सवानाए उमरी हैं। इस किताब में दीगर तारीख़ी किताबों के हवालों के साथ सवाने उमरी पेश की गई हैं। अगर आपको भी ये किताब चाहिए तो इंशाअल्लाह दरगाह शरीफ में ये किताब दस्तयाब है। नाज़रीन, हज़रत का पैदाइशी नाम अलाउद्दीन अंसारी रखा गया। आपको अंसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से हैं और उन्हीं के ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल हज़रत का पैदाइशी नाम अलाउद्दीन है, और आपके वालिद मुहतरम का नाम हज़रत फ़खरुद्दीन अंसारी है। आपकी वालिदा मुहतरमा का नाम हज़रत बीबी रानी ख़ातून खुसरू रहमतुल्लाहि ताला अलैहा है, और आपके दादा हुजूर का नाम हज़रत ताजुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हज़रत अलाउद्दीन अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लाडले मशाइख के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। तो हज़रत शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी अलमारूफ़ लाडले मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 29 रबीउस्सानी 718 हिजरी यानी 29 रबीउस्सानी 718 हिजरी इस्लामिक ईयर में किलो खड़ी पुरानी दिल्ली के करीब एक शाही ख़ानदान में हुई। आपकी पैदाइश को आज 2022 में कुल 725 साल हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। फिर दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए आपके आबा व अजदाद मदीना शरीफ से हिजरत फरमाकर मुल्क हुजरात यानी खुरासां पहुँचे, जो कि मकामी ईरान और अफ़गान के सरहद पर वाक़ है। फिर जैसे जैसे ख़ानदान बड़ा होता गया तो इसी अंसारी ख़ानदान के शहज़ादे दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में सफ़र करते, हिजरत करते, ताकि दीन इस्लाम फैल सके। इसी तरह आपके अंसारी शहज़ादे मुल्क हिंदुस्तान भी पहुँचे। 725 हिजरी में जब मोहम्मद बिन तोलक अपना पाया तख्त दिल्ली से देवगरी दौलताबाद मुंतकिल किया, तो हज़रत लाडले मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद को यानी हज़रत फ़खरुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यहाँ का वज़ीर आज़म और उलमाए वक्त दरबार सुल्तानी का मुकर्रर किया, और हुकूमत के ज़्यादा ज़िम्मेदारी और इख्तियारात उन्हीं के सुपुर्द भी की थीं। जब 718 हिजरी में हज़रत शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी अलमारूफ़ लाडले मशाइख रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत हुई, तो आपकी वालिदा, आपके वालिद और पूरा ख़ानदान बड़ा ही खुश हुआ था, क्योंकि आप पहली औलाद थीं। और जब आपके दादा हुजूर हज़रत ताजुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये ख़बर पहुँची कि उनको एक पोता हुआ है जिसकी शक्ल व सूरत भी बड़ी नूरानी है, तो आपके दादा हुजूर बहुत ही खुश हुए और अपने पोते की विलादत की खुशी में गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों में खूब सारा माल तकसीम किया।
صدقہ و خیرات بھی کیے۔ آپ کے دادا حضور حضرت تاج الدین انصاری حضرت لاڈلے مشائخ سے بڑی ہی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ کے بغیر آپ ایک پل بھی رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی حضرت لاڈلے مشائخ اپنے دادا سے دور چلے جاتے تو آپ کے دادا حضور بے قرار ہو جاتے تھے۔ حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرورش بھی اپنے والدین اور دادا حضور کے زیر نگرانی میں بڑی اچھی ہو رہی تھی۔ آپ کو دنیاوی اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ یعنی ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطینی علوم بھی آپ نے حاصل کیا تھا۔ صرف 8 سال کی عمر میں حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا قرآن شریف حفظ فرما لیا تھا، یعنی آپ حافظ قرآن بن گئے تھے۔ اور کچھ دینی کتابوں کے درس کے لیے آپ حضرت مہاجن صاحب کے مدرسے میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے، جو کہ اس زمانے میں بہت ہی مشہور و معروف مدرسہ تھا۔ ناظرین، آپ سب کو یہ بات بھی جان کر کے بہت ہی خوشی و مسرت ہوگی کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خواجہ دکن کہلاتے ہیں اور جن کا مزار شریف گلبرگہ شریف میں موجود ہے، تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علاء الدین انصاری المعروف لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور جس مدرسے میں حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے اسی مدرسے میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تعلیم حاصل کی تھی، اور اسی درمیان میں آپ دونوں کی گہری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ تو اس نسبت سے حضرت لاڈلے مشائخ اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کلاس میٹ بھی ہیں اور علمی ساتھی بھی ہیں، مگر حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اس کے باوجود آپ دونوں کی گہری دوستی تھی، ہمیشہ ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، اور آگے چل کر یہ دونوں پیر بھائی بھی ہوئے تھے، یعنی دونوں کے پیر و مرشد بھی ایک ہی ہیں۔ یہ واقعہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا۔ بہرحال یہ دونوں بزرگ ایک ہی مدرسے میں تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے کہ اسی درمیان حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سید یوسف راج و قتال حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ دہلی چلے گئے تاکہ ایک پیر کامل کے دست مبارک پر بیعت حاصل کر سکیں۔ اس وقت حضرت بندہ نواز کی عمر شریف تقریباً 16 سال کی تھی جب آپ دولت آباد سے دہلی چلے گئے تھے۔ حضرت بندہ نواز کے دولت آباد سے دہلی جانے کے بعد حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا ہو گئے، کیونکہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور لڑکوں سے آپ کی دوستی نہیں تھی۔ بہرحال حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حاصل کرتے رہے اور فقہ، تفسیر نویسی اور بھی کئی سارے علوم حاصل کرنے کے بعد آپ راہ حق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سادہ لباس پہنا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ گم رہا کرتے تھے۔ آپ عبادت و ریاضت کے لیے جنگلات بھی چلے جاتے تھے۔ لوگ آپ کو بڑی حیرت سے دیکھتے اور کہتے کہ دیکھو، ایک شاہی گھرانے کا شہزادہ یاد الہی کے دھن میں کس طرح دنیا والوں سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 سال کی عمر ہی میں دولت آباد سے دہلی پیر و مرشد کی کامل کی تلاش میں اپنی والدہ کے ساتھ نکل چکے تھے۔ حضرت بندہ نواز کے دہلی جانے کے چند سالوں بعد حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین انصاری المعروف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی دہلی چلے جاتے ہیں تاکہ آپ بھی کسی مرشد حق کی بارگاہ میں بیعت حاصل کر سکیں۔ جب آپ دہلی پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت شیخ نصیر الدین شاہ روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، تو آپ نے بھی حضرت نصیر الدین شاہ روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست پاک پر بیعت حاصل کی۔ بیعت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مرشد برحق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے،
قدم بوسی کرنے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے اور ذکر و عبادات میں مصروف ہو جاتے تھے۔ جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا یہ حال دیکھا تو فرمایا کہ اے لاڈلے مشائخ، ہمارے مریدوں میں سے کسی ایک کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ آپ کو کچھ بتانا، کچھ کہنا اور کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کو کسی کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ اس طرح یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری عرف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے میرے پیر و مرشد، میں گیسو دراز کی صحبت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کے حضرت شیخ روشن چراغ دہلوی نے سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گیسو دراز کے نام سے ہی بلوایا اور فرمایا آج سے تم لاڈلے مشائخ کے ساتھ رہنا اور جو کچھ ہم نے تمہیں عنایت کیا ہے اس کا حصہ انہیں بھی پہنچا دینا۔ بس اسی دن سے دونوں حضرات علاء الدین اور حضرت بندہ نواز ایک ہی ساتھ رہنے لگے، لیکن بندہ نواز کو لقب گیسو دراز سب سے پہلے حضرت مولانا علاء الدین انصاری عرف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا کیا، ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کو گیسو دراز کا لقب آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ نصیر الدین شاہ روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا کیا ہے، کیونکہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی گیسو یعنی آپ کے بال لمبے تھے، اور جب بندہ نواز کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے بال آپ کے ٹخنوں تک آ جاتے تھے۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ گیسو دراز کا لقب آپ کے پیر بھائی حضرت علاء الدین انصاری نے عطا کیا یا پھر آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین شاہ روشن چراغ دہلوی نے عطا کیا۔ دونوں چیزیں کتابوں میں آتی ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، وقت اسی طریقے سے گزرتا گیا اور 761 ہجری کو حضرت خواجہ نصیر الدین شاہ روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت علاء الدین انصاری المعروف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم فرمایا کہ اب تم دکن چلے جاؤ اور وہاں پر جانے کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو پیر و مرشد کے حکم پر 761 ہجری میں حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین انصاری لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکن کی جانب یعنی ساؤتھ انڈیا کی جانب آپ نے کوچ کیا، اور سب سے پہلے آپ دہلی سے نکلنے کے بعد اجمیر شریف پہنچے اور حضرت خواجہ معین الدین سنجیری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں پر سے بھی خوب سارا فیض حاصل کیا۔ پھر آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ کئی دیہاتوں، شہروں اور ریاستوں سے آپ سفر کرتی اور جہاں پر بھی آپ قیام کرتی وہاں کے لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتی، دین اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ جو بھی مسلمان ہوتے تو انہیں قرآن و سنت پر سختی کے ساتھ پابندی کرنے کا حکم فرماتے، اور جہاں کہیں بھی غیر مسلموں سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو ان کو آپ دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب آپ سفر کرتے ہوئے کرناٹکا کے شہر گلبرگہ شریف میں پہنچے تو یہاں پر آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن کا نام حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ہاں ناظرین، اگر آپ گلبرگہ شریف سے ہیں یا پھر کبھی آپ وہاں پر گئے ہیں تو آپ نے شیخ روضہ نام سنا ہی ہوگا۔ تو حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی درگاہ شریف کو شیخ روضہ کہا جاتا ہے، اور شیخ روضہ کے نام سے یہ درگاہ شریف گلبرگہ میں مشہور و معروف ہے۔ ناظرین، ایک اور بات آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 32 سال پہلے یعنی 32 ایئرز پہلے ہی دکن میں تشریف لے آئے تھے۔ بہرحال جب حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی تو ان دونوں بزرگوں میں کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ پھر حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ فرمایا کہ حضور کسی جگہ کا آپ مجھے حکم فرمائیں تاکہ میں وہاں پر جاؤں، بندگان خدا کی خدمت بجا لاؤں اور
اشاعت دین محمدی و طریقہ چشت کو جاری رکھوں۔ جب حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات شیخ سراج الدین نے سنی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اے علاء الدین انصاری، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی تمہارا مقام طے کر رکھا ہے، جہاں پر ایک بزرگ احمد محی الدین شاہ مروان آپ کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ علن شریف کی سرزمین پر چلے جانا۔ ان دونوں بزرگوں کی بات چیت کا واقعہ بھی کافی طویل ہے۔ المختصر، حضرت شیخ علاء الدین انصاری لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علن کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ علن میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ علن کی ساری عوام، علن میں رہنے والے سارے لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری علن شریف میں داخل ہوئے تو سارے عوام آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئیں، اور جس دن آپ علن شریف میں داخل ہوئے وہاں کی عوام کے لیے وہ ایک عید کا دن تھا۔ تمام لوگوں نے پرجوش آپ کا استقبال کیا، نعرے لگائے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر آنے والا ہوں؟ جب حضرت نے سوال کیا تو وہاں کے سارے لوگ عرض کرنے لگے کہ اے قطب دکن، اے حضرت مخدوم علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت دنوں سے یہاں ایک بزرگ اس آبادی کی جانب مغرب ایک میدان میں صفائی کرتے ہیں اور جھاڑتے ہیں، اور جب ہم ان سے دریافت کرتے پوچھتے کہ آپ اس میدان کی صفائی کیوں کر رہے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک قطب اس دکن کے آنے والے ہیں جس کا قیام یہاں پر ہوگا، اس لیے ان کے آنے سے پہلے میں اس جگہ کو صاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ان بزرگ نے کل ہم سے کہا کہ اے لوگوں، خوش ہو جاؤ کہ کل ہی وہ قطب ہمارے درمیان علن شریف میں تشریف لانے والے ہیں، اور اسی لیے آج ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اور ہمارا مقدر سوارا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، وہ بزرگ جو حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کی خوشخبری لوگوں کو سناتے رہے اور میدان کی صفائی کرتے رہے، ان کی مزار شریف کہاں پر ہے؟ کیا ان کی ملاقات کبھی حضرت لاڈلے مشائخ سے ہوئی بھی یا نہیں ہوئی؟ یہ تمام باتیں بھی بڑی ہی دلچسپ ہیں۔ اگر آپ ان کی مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں ان بزرگ پر الگ ہی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، اور اس ویڈیو میں ان کی مزار شریف کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو بہرحال ناظرین، حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علن شریف آنے کے بعد یہاں کی لوگوں کی رہبری کرنے لگے، غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے لگے۔ آپ کے دست مبارک پر کئی ہزار یا لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا، اور کئی بھٹکے ہوئے لوگوں کو آپ نے سیدھا راستہ بتایا۔ ناظرین، علن میں کئی بڑے بڑے جادوگر اور جوگی بھی رہا کرتے تھے، جن سے یہاں کے لوگ بہت ہی پریشان تھے۔ جب یہاں کے لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کی تو حضرت نے ان جادوگروں کو اچھا سبق سکھایا اور ان جادوگروں کو علن سے دور بھگا دیا، اور اس طریقے سے آپ نے وہاں کے لوگوں کی مدد فرمائی۔ ناظرین، حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ ہرولی گاؤں میں ایک دیشمکھ نامی برہمن رہا کرتا تھا۔ تو برہمن شخص کا 10 سال کا ایک لڑکا تھا جو اچانک بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد وہ شخص اپنے لڑکے کو کئی حکیموں طبیبوں کے پاس لے گیا اور علاج کروانے لگا، یہاں تک کہ وہ بچے کی طبیعت اور خراب ہونے لگی، قریب تھا کہ وہ بچہ مر بھی جاتا۔ تو ایک شخص نے اس برہمن شخص سے کہا کہ سنیے مہاراج، ہر جگہ تو نے علاج کروا کر کے دیکھ لیا، میری نظر میں ایک شخص ہیں جو علن میں رہتے ہیں، وہ بڑے ہی برگزیدہ شخص ہیں، اللہ والے ہیں، تو تمہارے بچے کو علن والے بابا کے پاس لے جاؤ، اگر وہ دعا کر دیں گے تو تمہارا بچہ اچھا ہو جائے گا، تو مرتا کیا نہ کرتا۔
اس برہمن شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی میری آخری امید ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر اور چند ساتھیوں کو لے کر کے علن شریف کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ان لوگوں کا قافلہ علن شریف پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے ہی میں وہ بچہ مر جاتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگیں کہ اب بچہ تو مر گیا ہے، چلو واپس چلتے ہیں اور اس کے دوسرے فرائض ہم انجام دیتے ہیں۔ تو اس بچے کی ماں کہنے لگی، نہیں، ہم علن والے بابا کے پاس جا رہے تھے، وہی میری آخری امید ہے، اگر وہ دعا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ مردہ کبھی زندہ نہیں ہوا کرتا، تو اس کی ماں ضد کرنے لگی۔ اس ماں کی ضد کی وجہ سے وہ لوگ اس مردہ بچے کو علن شریف لے آئے۔ جیسے ہی وہ لوگ حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پہنچے تو وہ ماں اپنے مردہ بچے کو گود میں لاتی ہیں اور حضرت کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں۔ پھر وہ مردہ بچے کی ماں حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگتی ہے کہ بابا، میں بہت آس سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ اے بابا، میرا بچہ بیمار تھا، ہر حکیم نے جواب دے دیا تھا، میں آخری امید لے کر کے آپ کے پاس آ رہی تھی کہ راستے ہی میں میرا بچہ مر گیا ہے۔ اے بابا، میں بڑی آرزو سے آپ کے پاس آئی ہوں، میری گود بھر دو۔ یہ کہہ کر کے وہ عورت رونے لگی۔ حضرت اس عورت کی بات سننے لگے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ کے جسم پر جو چادر شریف تھی، آپ نے اپنی چادر اس بچے پر اڑا کر حجرے میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ واپس باہر تشریف لاتے ہیں، پھر اس لڑکے کا نام لے کر کے اسے پکارتے ہیں تو سارے لوگ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جو بچہ مر گیا ہوتا ہے، حضرت کے پکارنے پر وہ بچہ جواب دیتا ہوا صحیح و سالم تندرست ہو کر کے اٹھ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مردہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، وہ صحیح تندرست ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! جب یہ کرشمہ، جب یہ حضرت کی کرامت لوگوں نے دیکھی تو سارے لوگ حضرت کے قدموں میں گر گئے اور حضرت کے گن گانے لگے، اور سب کے سب ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگے کہ بابا، اگر کوئی حکم ہو تو فرمائیں، ہم اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، کچھ نہیں، عقیدت پاک رکھو اور سچائی سے رہا کرو، یہی ہمارا حکم ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے ولی نے یہ ان سب لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ پھر یہ دیشمکھ اور یہ تمام براہمن واپس اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے حضرت علاء الدین انصاری کو سراہتے ہوئے، حضرت کے گن گاتے ہوئے اپنے گھر جانے لگتے ہیں۔ اور آگے چل کر کے بھی یہ لوگ حضرت سے بڑی ہی عقیدت و محبت رکھنے لگے۔ ہر سال عرس کے موقع پر بھی حاضر ہوتے، اور سندل کے موقع پر ایک گھوڑا ہر سال اپنی طرف سے لایا کرتے تھے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان لوگوں کا خاندان حضرت سے بڑی ہی عقیدت و محبت رکھتا ہے، اور ہر سال عرس کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، وہ لوگ درگاہ شریف پر حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، تواریخ میں آتا ہے کہ حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 27 رجب المرجب 783 ہجری میں ہوئی، یعنی 27 رجب 783 ہجری اسلامک ایئر میں ہوئی، اور آپ کی کل عمر شریف تقریباً 65 سال یعنی 65 ایئرس کی ہوئی۔ اور آج 2022 میں حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کو 660 یعنی 660 ایئرس ہو چکے ہیں۔ حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری عرف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے 17 سال بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علن شریف تشریف لائے تھے۔ جب حضرت خواجہ بندہ نواز حضرت لاڈلے مشائخ کی مزار پر حاضر ہوئے تو وہ تاریخ 9 ربیع الثانی 801 ہجری تھی، اور جب حضرت بندہ نواز حضرت لاڈلے مشائخ کی درگاہ پر حاضر ہوئے تو آستانہ انصاریہ کے جانشینوں نے جشن منایا،
سارے علن کے لوگ حضرت بندہ نواز کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ گویا جس وقت جس تاریخ پر حضرت بندہ نواز علن شریف تشریف لائے زیارت کے لیے تو سارے لوگوں نے ان کی آمد کی خوشی میں جشن منایا۔ تو وہ تاریخی جشن اتنا مشہور و معروف ہوا کہ ہر سال حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس 9 ربیع الثانی ہی کو منایا جانے لگا، اور یہی عرس بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، جہاں سے دور دراز سے زائرین اس عرس میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا عرس آپ کی اصلی وصال کی تاریخ کو یعنی 27 رجب کو منایا جاتا ہے اور سندل مالی کی جاتی ہیں۔ تو حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 عرس منائے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا عرس ہوتا ہے وہ 9 ربیع الثانی کو ہوتا ہے، اور دوسرا عرس جو کہ تھوڑا مختصر انداز میں کیا جاتا ہے وہ 27 رجب کو کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو حضرت شیخ مخدوم علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی ساری کرامتیں ہیں جو کہ اس مختصر سے ویڈیو میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر آپ اور بھی حضرت کی کرامتیں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ حضرت کی ہسٹری پر اور کرامتوں پر میں دوسرا ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو بھی شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تو بھوکا واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ روزانہ آپ کے در سے 2 وقت کا کھانا تقسیم ہوا کرتا تھا، اور یہی طریقہ صدیوں سے اس درگاہ شریف پر جاری ہے۔ آج بھی روزانہ عصر کی نماز کے بعد آش یہاں پر تقسیم کی جاتی ہیں، اور لوگ بڑی ہی عقیدت کے ساتھ اس تبرک کو کھانے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی حضرت لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس درگاہ شریف سے کئی ساری کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ سچی اور پکی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس دربار میں جو بھی منت اور مراد لے کر کے حاضر ہوں گے، انشاءاللہ حضرت کے صدقہ و توفیل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر منت اور مراد پوری کر دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ میرا کام پسند آتا ہے تو آپ بھی میرے ہر درگاہ کے سفر میں ساتھ دے سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ آپ ہمارے اس چینل وی لو اسلام کو جوائن کر سکتے ہیں اور وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ جوائن کرنے کا آپشن آپ کو اسکرین پر نظر آ ہی رہا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ ہمارے اس چینل کو جوائن کریں اور وی لو اسلام سپورٹرز بن جائیں۔ اس طریقے سے ہماری درگاہ شریف کے ہر سفر میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اور درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، میں مزار شریف کے پاس ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کی مزار شریف ہے۔ یہاں پر ایک خاص تبرک ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عصا مبارک جو ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عصا مبارک ہے، جو کہ حضرت نے خود استعمال کیا تھا ماشاءاللہ۔ اور جو بھی یہاں پر آتے ہیں یہ خادم صاحب یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو آنکھیں سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ حضرت نے استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور چیز یہاں پر ہمارے ساتھ، یہاں پر پانی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ درگاہ شریف کے اندر ہوتا ہے۔ اس پانی کو آپ پی سکتے ہیں کیونکہ یہ تبرک ہے، یہ مزار شریف کے پاس ہوتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ جو تخت دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کی بیٹھک ہے، یہاں پر حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، جو کہ حضرت کے بالکل سرانے میں ہی یہ تخت بھی رکھا ہوا ہے، آپ اس کی بھی زیارت کر کے ہوئے جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے آثار مبارک۔ تو یہاں اندر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ کب زیارت ہوتی ہے آثار کی؟ میلاد میں 1 دن ہوتی، 12 دن بھی ہوتی؟ 12 دن میں چھوٹی، 12 دن بھی۔ کہاں یہیں پہ زیارت کراتی ہیں؟ کہاں پہ؟ اچھا، وہاں لے جا کر کے میلاد کے 12 دن بھی زیارت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا علن شریف درگاہ کا ویڈیو۔ کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ابھی ویڈیو شوٹنگ وغیرہ ختم ہوئی ہے، ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ گلبرگہ شریف جا کر کے جائیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جب بھی موقع ملے گلبرگہ شریف جب بھی آپ آئیں تو اس درگاہ شریف پر حاضری دینے کی آپ پوری کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔